और सुन नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। अंदरूनी खबर यह है कि इमरान खान ने बाय इलेक्शन में जितने 33 एमएनएज ने जिनकी इस्तीफाएं मंजूर हुई थी, अब उन्होंने कहा है कि मैं हिस्सा नहीं लूंगा। उन्होंने यह फैसला किया है कि बाय इलेक्शन में मैं हिस्सा नहीं लूंगा। तहरीक इंसाफ कहते थे बड़ी मकबूल सियासी जमात बनती जा रही है। कराची के जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन थे वो भी आपके सामने है। एक बदतरीन शिकस्त आई है, असेंबलियां उन्होंने तोड़ी। अब ये पहला यानी कि सिविलियन एक हुक्मरान होगा पाकिस्तान की तारीख में जिसने अपनी असेंबली को खुद तोड़ा, अपनी हुकूमत को खुद घर भेजा और आखिरी में जिद कर रहे थे कि जो इंटरिम है वजीर आला वो मेरी मर्जी का आए। यानी कि तो अजीब एक बात होती है कि अपनी गवर्नमेंट भेज के अपनी मर्जी का वजीर आला लगाना चाह रहे थे। मुल्क के अंदर बिगड़ती हुई सूरत हाल, मैशत बेहतर नहीं है। IMF आज वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि IMF बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, हद से ज्यादा एक टफ टाइम मिल रहा है हुकूमत को, क्योंकि मैशत बेहतर नहीं है मुल्क के अंदर। दहशतगर्दी, तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। और मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। मैं बैरिस्टर साहब आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मेरे साथ टेलीलाइन पे साहबका MNA हैं, एक्टिव हैं, बड़ी डायनामिक हैं, सीनियर रहनुमा हैं, नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी शुक्रिया भाई। बैरिस्टर साहब, इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि मैं बाय इलेक्शन में 33 नशिस्तों पे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और मुल्क की सियासत, मैशियत सब पोलराइजेशन का शिकार है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखें, इस वक्त मैं समझता हूं कि इमरान खान को कोई दूसरी ऑप्शन है ही नहीं, वो समझ चुका है। जिस तरह हमने पहले भी आपके प्रोग्राम के तवसुत से ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो पॉपुलैरिटी है, जो खुद साख्ता पॉपुलैरिटी है, इसका ये ख़त्म होती जाएगी। लोगों के सामने इमरान खान और उसकी जमात एक्सपोज होते जाएंगे। फॉरेन फंडिंग के सहारे आप थोड़े अरसे के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अरसे के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो जो फॉरेन फंडिंग थी, जब उसको रोका गया, जब उसको बेनकाब किया गया, तो लाजमी बात है अपने बलबूते पे आप इतना ही कर सकते थे जितना आपने पिछले 3-4 महीनों में किया। आगे आपके पास रास्ता नहीं है। इमरान खान जानता है कि ज़मीनी इंतखाबात में उसको बदतरीन शिकस्त होगी, इसलिए उसने कहा जी हम हिस्सा नहीं लेंगे। इस वक्त भी उनकी जो पूरी जमात है, आप देखें उनके फर्दन उन तमाम जो जमात के लोग हैं, उनके बयानात देखेंगे तो आपको उन बयानात में से मुहब्बे वतन लोग नज़र नहीं आएंगे। उसकी बयानात की रोशनी में वो हमेशा रियासत की रिट को चैलेंज करने वाले लोग होंगे। एक तरफ मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, एक तरफ मासूम जाने जा रही हैं, दूसरी तरफ ये इनका बयानिया क्या है कि जी हम जो हैं वो नहीं मानते, हम किसी भी सूरत में नहीं बैठेंगे। आज भी एपेक्स कमेटी की इजलास में तहरीक इंसाफ को कहा गया कि आप भी आएँ, नहीं आएंगे। मतलब इनका जो रवैया आप देखेंगे वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के हवाले से आपको लगेगा कि जैसे ये चाहते ही नहीं है कि इस मुल्क की तरक्की हो, ये मुल्क आगे बढ़े, इस मुल्क की मईशत आगे बढ़े, इस मुल्क के जो मसाइल हैं वो मिलजुल के हल किए जाएं, ये चाहते ही नहीं है। इनके शुरू दिन से लेकर एक ही गर्दान है। जब हुकूमत में थे उस वक्त इनसे पूछा जाता था तो कहते थे पिछली हुकूमत है, हुकूमत में नहीं रहे तो कहते हैं जी मौजूदा हुकूमत, यानी मैं ना मानूं वाली बात। तो इनका कोई विजन नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा मिला हुआ है और वो फॉरेन फंडिंग के नतीजे में मिला हुआ है। जो ममालिक इनको फंड कर रहे हैं उन्होंने वो इनसे एक ही चीज चाहते हैं, किसी भी तरीके से इस मुल्क को डिरेल करें, इसकी मईशत को तबाह करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक पाकिस्तान की मुहब्बे वतन जमातें मौजूद हैं, हम इनके ये ख्वाब जो है वो पूरे नहीं होने देंगे। मीर साहब सही। नुसरत साहिबा, इमरान खान की वो पॉपुलैरिटी नहीं रही जिस तरह बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि आपका जो एजेंडा है उससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। जो भी बैरिस्टर साहब हैं, मुझे इनकी जो कुछ भी इन्होंने अभी कहा है उसमें सवाए झूठ के और सवाए इसके कि वो अपनी तरफ से उसको लपेट के आप बोलते रहें। पहले भी इन लोगों का यही नारा था ना कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, वो महंगाई बहुत ज्यादा कर रहा है, इसलिए उसको हटा दो, तो उसको हटा दिया गया।
اور اس کے بعد سازش کر کے جس طرح کے 13 جماعتیں آئیں اور انہوں نے تو آتے ساتھ ہی ساری چیزیں بے انتہا تسلیم کر دی. اکانومی جو 6 پوائنٹ پہ جا رہی تھی اس کو صحیح. کر کے 0 پوائنٹ پہ لے کے آ گئے. جو ریمیٹنس آ رہی تھی باہر سے وہ ساری 0 ہو گئی. وہ اس کے بعد آپ دیکھیں ریزرو میں جتنے پیسے تھے 8 ارب سے 18 ارب کیے تھے وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی 2 ہفتوں میں دوبارہ 8 ارب کیے اور اب اس وقت 3 پوائنٹ سم تھنگ کچھ ہے. تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ محب وطن کون ہے. فورن فنڈنگ کہاں سے آ گئی, فورن فنڈنگ کس کی بات کریں. 40,000 رسیدیں نہیں ہیں, آپ 2 رسیدیں بھی دے دیں. آپ لوگ تو جا کے لیتے ہیں را سے, آپ لوگ تو جا کے لیتے ہیں ملک ریاض سے اور پتہ نہیں کس کس سے. آپ لوگوں کی فنڈنگ آپ دکھائیں, بتائیں کہاں سے لے رہے ہیں آپ لوگ. آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مطلب جو مرضی آپ بولتے رہیں گے, اس کو بدنام کرتے رہیں گے اس آدمی کو جو کہ انتہائی آنیسٹلی چلا ہے. 3.5 سال پوری زندگی میں 75 سال کی زندگی میں 3.5 سال حکومت کی ہے, اور وہ 3.5 سال وہ ہیں جب کوئی دھماکے نہیں ہوئے, کوئی تخریب کاری نہیں ہوئی. ہم لوگوں نے بارڈر پہ پوری کی پوری باڑ بنائی گئی کہ وہاں سے وہ تخریب کار نہ آ سکیں. اس کے باوجود وہ تخریب کار کون ان کو پروموٹ کر رہا ہے, اب کون ان کو کہہ رہا ہے کہ تم اس طرف آؤ اور آ کے دھماکے کرو. یہ ظاہر ہے را کے تھرو ہوا ہے نا سب کچھ, یا یو ایس کروا رہا ہے, کون کروا رہا ہے. کیونکہ میں تو نہیں سمجھتی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس قسم کے کام کروا سکتی ہے. جو کروا رہا ہے اس سے پوچھیں جا کے وہ کیوں کروا رہا ہے. آپ لوگوں نے ان کو اجازت دی ہے, ان بارڈ کے اندر سے آنے کی اجازت دی ہے, تب وہ لوگ کروا رہے ہیں. آپ دیکھیں آج پورا کے پی جو ہے امن کے لیے مظاہرے کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ امن قائم ہو چکا تھا. ہم نے 84,000 لوگوں کو قربان کیا ہے اس تمام دہشت گردی کے اس میں. اب آ کے یہ صرف باتیں کر رہے ہیں, ہم اکانومی خراب کر رہے ہیں. ہم نے اکانومی خراب کی, ہم تو کورونا کے حالات میں ہوتے کے باوجود ہم اس کو 6% پہ لے کے گئے. آپ لے کے جائیں, اب آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا تھا کہ 6% پہ جا رہا ہو, اور جو قرضے لیے گئے تھے اس پہ ان کے دیے ہوئے قرضے واپس بھی کر رہے تھے ہم لوگ ساتھ ساتھ. اس طرح نہیں الزام لگانے چاہیے بھائی. نفرت کرو, ضرور کرو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 13 جماعتیں ایک ساتھ کھڑی ہوں گی اور وہ ایک اکیلا کھڑا ہوگا اور وہ جیت جائے گا. لیکن اس طرح کی نفرت نہیں کرو کہ جو بھی اس نے اچھا کام کیا ہے اس کو بھی ٹاپل ڈاؤن کر دو. اس کو تو کر ہی دیا, اس کو تو گولیاں بھی مروا دی, سب کچھ کر دیا, مارنے کی کوشش تک پوری ہو گئی. لیکن بات یہی ہے کہ مارنے سے بچانے والا بڑا ہے, یہ ہم نے دیکھ لیا. 3 طرف سے گولیاں آئیں لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس انسان کو بچا لیا. اور اس کا بلیف دیکھیں کہ اس کے اوپر جو آدمی گرا ہوا تھا اس کو کہتے ہیں کہ خان صاحب اس کو کہتے ہیں کہ آپ ہٹ جاؤ, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اوپر سے ہٹو میرے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم بچ گئے. تو اس سے بڑی اور کیا کنوکشن ہوگی خدا پہ. صرف ہم الزام ہی لگاتے رہے بغیر کسی اس کے. جی وہ ان کو بلا رہے ہیں, جی اس میں جو بھی ان کی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں وہ آ جائیں. کیوں آ جائیں وہ؟ آپ ان کے ایک ایک بندے کو گرفتار کر رہے ہیں. 75 ایئرز اولڈ, 72 ایئرز اولڈ, رشید شیخ 70 ایئرز اولڈ. کتنے بوڑھے لوگ ہیں جن کو پکڑ کے آپ کس طرح کی عزتیں دے رہے ہیں, پورے پاکستان میں گھما رہے ہیں. ابھی شیخ رشید صاحب کو وہاں سے سندھ لے کے آ رہے ہیں. سندھ میں کیا مطلب ہے بھائی؟ کس نے اتنا ان کے اندر جذبہ آ گیا کہ بلاول کے متعلق اگر ایک بات کر دی تو اس لیے ان کو جہاں پہ لا کے بٹھا دو؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی. سردیوں کا موسم ہے, اتنی شدید اس دفعہ سردی پڑی ہے, ایون کراچی جیسی جگہ میں جہاں پہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس طرح سردی کبھی پڑے گی. تو آپ سوچیں اسلام آباد, لاہور, کوئی تو پتہ نہیں کہاں گھماتے رہے یہ لوگوں کو ہمارے. آپ دیکھیں فواد کی کس طرح کی اس کی آئیے ویڈیو کی لٹرلی دل صحیح. وکٹمائزیشن کے اوپر آتا ہوں میں, اس کے اوپر آتا ہوں میں. 2 سوالات کا جواب. میڈم نے کہا کہ وہ پاپولر ہے عمران خان صاحب, اس کا دور میں کوئی بم دھماکے نہیں تھے, کوئی دہشت گردی نہیں تھی, اکانومی بہتر تھی, آپ سب نے مل کے اس کو گھر بھیجا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اب میڈم کے کہنے سے یا میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ میر صاحب ماشاءاللہ صحافی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دور میں جو دہشت گردی کی جو حالات رہے وہ سب کے سامنے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. انفیکٹ جب اے پی ایس ہوا اس وقت بھی کے پی کے میں عمران خان صاحب کی ہی حکومت تھی. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, لیکن ہم نے اس پہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی تھی. آج بھی دہشت گردی اگر ہو رہی ہے تو ہم اس پہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے رویے پہ بات کر رہا ہوں میں. تحریک انصاف کا رویہ ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوئے. ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے, نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سیاست ہونی چاہیے ملک میں کہ ہم ایک دوسرے کو غداری کے فتوے دیں, بہت ہو گیا. لیکن ان کا جو رویہ ہے, ان کی جو طرز سیاست ہے, وہ یہ ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت میں مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں یہ بولنے پہ مجبور ہو جاؤں کہ یہ محب وطن سیاست نہیں ہو سکتی. مجھے یہ بتائیں نا, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بہت بڑے محب وطن ہیں, تو کیا یہ محب وطن کا کام ہوتا ہے
کہ آپ اس ملک کو قرضے نہیں دینا اور IMF کو خط لکھے جائیں. یہ محب وطن کا کام ہوتا ہے. یہ محب وطن کا کام تو نہیں ہوتا کہ جب ملک آپ کا اس طرح کی کنڈیشن میں ہو تو آپ کھڑے ہو کے روڈ بلاک کر لیں, سڑکیں بلاک کر لیں, لانگ مارچ نکال لیں اور آپ جو ہے وہ پاکستان کی اکنامی کے جو ہے وہ اس کے آگے اس کی راہ میں روڑے اٹکائیں. یہ تو محب وطن کا کام نہیں ہوتا. محب وطن کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں اس وقت ملک میرا نازک حالات سے گزر رہا ہے, چند دنوں کے لیے میں اپنی پالیٹکس کو سائیڈ پہ رکھتا ہوں اور میں پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ہوتا ہے محب وطن. جس طرح شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے اور عمران خان وزیر اعظم بنا, انہوں نے پہلی تقریر میں کہا کہ آئیں میسا کی معیشت کرتے ہیں, آئیں اس ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں. عمران خان وہی شخص ہے جس نے کہا تھا میں IMF اگر چلا جاؤں گا تو خودکشی کر لوں گا. ہم یہ ان کو نہیں کہہ رہے کہ آپ خودکشی کر لیں, لیکن آپ IMF گئے اور جن شرائط پہ آپ IMF گئے, آپ سے پہلے کوئی حکمران اتنی کڑی شرائط پہ نہیں گیا تھا. پھر آپ نے IMF کے پروگرام کو بھی رول بیک کرنے کی کوشش کی اور اس کے اوپر پورے نہیں اترے, اور اینڈ میں آپ نے اپنی پاپولیرٹی بڑھانے کے لیے پیٹرول کی قیمتیں سستی کر کے ملک کی معیشت کو بیڑا غرق کر دیا. تو جن حالات میں ہمیں ملک ملا, ہمیں معلوم تھا کہ ہم اپنی ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا رہے ہیں اور ہم نے یہ کیا. ایک تو ہے وکٹمائزیشن کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید احمد, فواد چودھری صاحب, بڑی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. میر صاحب بڑی وکٹمائزیشن یاد آ گئی ہے. آج سردیاں یاد آ رہی ہیں. جب مریم نواز شریف ایک خاتون ہو کر نیب کی سیل میں پڑی ہوئی تھیں, اس وقت کسی کو گرمی سردی یاد نہیں آ رہی تھی. جب میاں نواز شریف کے لیے امریکہ میں کھڑا ہو کے ایک شخص مداری جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پہنچنے دو, اور اسے داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے کمرے سے ٹیلی ویژن بھی نکال دوں گا, وہ اس وقت آپ کو انتقامی سیاست نظر نہیں آ رہی تھی کہ تمہارا کیا کام کہ تم کسی پاکستان کے جیل کے کسی قیدی کے کمرے سے ٹیلی ویژن نکالنے کی بات کرو. تمہارا کیا کام تھا؟ اس وقت تو یہ انتقامی سیاست کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی. آج انتقامی سیاست نظر آ رہی ہے جب ریاست اپنی رڈ دکھا رہی ہے. ہم چھوڑ دیں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو گمراہ کریں, آپ پاکستان کی ریاست کو چیلنج کریں, یہ ہم چھوڑ دیں؟ ہم نے فیصلہ کر لیا امیر صاحب, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. جو بھی پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کرے گا, جو بھی پاکستان کے دشمنوں کو مضبوط کرنے کی بات کرے گا, ہم آہنی ہاتھ سے نپٹیں گے ان سے. صحیح, میں آپ کی طرف آتا ہوں. محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ کو جس طرح جیل میں رکھا گیا, آپ کو پتا ہے کہ چاند رات تھی اس کو لیا گیا. محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کو جس طرح جیل میں رکھا گیا, میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا گیا, مریم نواز صاحبہ کو جیل میں رکھا گیا. اس ٹائم یہ وکٹمائزیشن نہیں تھی, اس ٹائم انتقامی کارروائی. اس ٹائم تو آپ کہتے تھے یہ قانون اپنی قانون کے سامنے ہر کوئی برابر ہے اور قانون کسی کے لیے یہ نہیں ہے. آج بھی تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. بالکل برابر ہونا چاہیے. اور یہ جو جتنے افراد جن کا آپ نے نام لیا ہے, ان کے اوپر مقدمے پہلے سے ہوئے تھے. نیب ان دونوں نے بنائی تھی, ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کرتے تھے. وہ سارے مقدمے اس لیے تیز ہو گئے کہ ہم لوگوں نے نیب کو, FIA کو, عدالتوں کو کھلی چھٹی دے دی. اس وقت ان کو نہیں کہا جاتا تھا فون کر کے کہ فلاں کو پکڑ لو اتنے دن کی سزا دے دو, فلاں کو پکڑ لو اتنے دن کی سزا دے دو. مریم صفدر جو ہے اگر اپنے ابا جان سے ملنے گئی اور وہاں سے انہیں پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی. ان کے اوپر کوئی چیزیں چل رہی تھی, مقدمے چل رہے تھے, الزامات تھے ان کے اوپر. اس طرح نہیں کہ وہ دودھ کی دھلی ہوئی بیچاری ایک لڑکی گھر سے نکلی اور اس کو پکڑ کے ادھر ڈال دیا گیا. ان لوگوں کو بے نظیر بھٹو نہیں یاد آتی؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچے, ایک کو گود میں پکڑا ہوا ہے, ایک کو ہاتھ میں انگلی پکڑی ہوئی, اور ایک جیل سے دوسری جیل, دوسری جیل سے تیسری جیل. زرداری صاحب 11 سال اس کے اندر رہے, ان کی زبان تک کاٹی گئی. اس کو سکھر جیل میں بند کیا گیا جہاں پہ اتنی گرمی تھی کہ وہ اپنی ماں کو خط لکھتی کہ این چھت کے اوپر چھوٹا سا پنکھا ہے جس سے ہوا تک نہیں آتی اور دھوپ سارا دن یہاں آتی رہتی ہے, میرے پورے جسم پہ دانے نکل آئے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں یقین کیجیے میں پیپلز پارٹی کی نہیں ہوں اور کبھی بھی نہیں ہوں گی, لیکن میں رو پڑی اس کی چیزیں پڑھ کے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں, کیسی باتیں کرتے ہیں. صرف مریم صفدر صاحبہ ہی خاتون ہے, ان کے علاوہ کوئی خاتون نہیں ہے دنیا میں پائی جاتی. شیریں مزاری کو کس طرح ان لوگوں نے گرفتار کیا, علامہ اقبال کی بہو کے گھر کس طرح گھسے. مطلب یہ کون لوگ ہیں, کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. مریم صفدر اس کے علاوہ ان لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا. اس عورت نے اپنی پارٹی ساری ستیہ ناش کی. آج ان کے اتنے بڑے بڑے پرانے لیڈر جو ہیں وہ اس کے پیچھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ ایک فراڈ عورت ہے. اس نے کالجز میں بھی جو ایڈمیشن لیا وہ اپنے باپ کی قوت سے لیا, پھر وہ فیل ہو جاتی تھی تو کسی اور کالج میں چلی جاتی تھی اپنے باپ کی طاقت سے, اور پھر وہاں سے نکل جاتی تھی. اس کی وہ کون ہے بھائی؟ شی نو نتھنگ. بلاول بھٹو کا تو پھر بھی یہ ہے کہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے, وہ اس کا مقابلہ کرے گی. وہ نانی جان ہے, وہ بچہ ہے چھوٹا سا. جب پلاسٹک سرجریاں کروا کے آپ ینگ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ینگ ہیں.
آپ کام کریں, آپ کے اندر اتنی سمجھ ہو, 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اوت لے رہی ہیں جی, ہر چیز میں خان صاحب کی نقل کرنی ہے, ہر چیز میں خان صاحب کی نقل کرنی ہے. وہاں نواز شریف صاحب کسی بچے کی اس پہ کمر پہ سائن کر رہے ہیں قمیض پہ, کیا ہے, کچھ تو اوریجنل ہو, ہر وقت نقل ہی کرتے رہو گے ہر چیز کی, کوئی تو کام صحیح. کرو جس کو کہتے ہیں کام ہے. یہ مطلب کس قسم کی باتیں ہیں؟ یہ سارے لوگ جن کو گرفتار کیا گیا تھا, جن کی مثال آپ دے رہے ہیں, رانا ثناء اللہ کی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کو گرفتار کر لیا تھا, ڈرگز ڈال کے گرفتار نہیں کیا تھا, وہ کیس ختم کروایا گیا تھا. ان کو بھی پتا ہے کس نے ختم کروایا تھا. وہ چیز اگر آگے چلتی تو بہت آگے جاتی تھی. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا نصرت واحد صاحبہ. ناظرین, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں.